अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज हम अपने डिसाइफर में बात करने जा रहे हैं न्यू दिल्ली में कश्मीरियों के एहतजाज की, साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की करारदाद पर। और शो के आखिरी हिस्से में हम बासित साहब से ये पूछेंगे कि क्या काबुल की हुकूमत कोट अनकोट नाजायज़ हुकूमत है। आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी बासित साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 20 जुलाई को न्यू दिल्ली में कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज इस बात पर है कि अभी तक मकबूजा जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जो है वो फ़ाल नहीं हो सका। तो इस एहतजाज से कोई फ़र्क पड़ने वाला है या कि मोदी सरकार इस एहतजाज को भी बस पुश्ती डाल रही है? नहीं, एहतजाज तो चलिए हो जाएगा, अगर रियासती दर्जा बहाल भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। सवाल तो ये है ना। बिल्कुल। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने ये फ़ैसला किया कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम करेगा, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में, तो साथ साथ मतलब पूरा जो कश्मीर की इक्वेशन थी वही तब्दील हो गई ना जी। जो उसकी हैसियत थी, एक खसूसी हैसियत थी, वही ख़त्म हो गई। अब अगर रियासी दर्जा बहाल भी हो जाता है तो जो खसूसी हैसियत थी वो तो बहाल नहीं होगी। तो पहले तो ये उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कॉल दी है कि तमाम कश्मीरियों को जंतर मंतर, न्यू दिल्ली में एक जगह है वहाँ इकट्ठे होना चाहिए। मॉनसून का एक्चुअली सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का 20 जुलाई से ही, लोकसभा का। तो उसी दिन उन्होंने कहा कि हम भी अपना एहतजाज करते हैं कि जितना अरसा गुज़र गया है, 2019 से 2026 में हम आ गए हैं और अभी तक जो अमित शाह और वज़ीर आज़म मोदी ने वादा किया था कि हम इसको जल्द बहाल कर देंगे, रियासत का दर्जा दे देंगे, तो ये अभी तक क्यों नहीं हुआ। पहले भी मैं बात कह चुका हूँ कि ये भारत की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि किसी मकबूजा रियासत ही सही लेकिन किसी रियासत को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। पहले तो इस तरह होता रहा है कि यूनियन टेरिटरी को रियासत का दर्जा दे दिया जाता था, लेकिन इस दफ़े काम उल्टा हुआ। और ये भी काम हुआ कि ये जो रियासती दर्जा देने के लिए असम्बली की ज़रूरत होती है रेजोल्यूशन की, वो भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो यूनिलैटरली यूनियन की जानिब से फ़ैसला हो गया। अब उमर अब्दुल्ला कोशिश कर रहे हैं कि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को भी इकट्ठा करें, कांग्रेस को इकट्ठा करें, बल्कि यहाँ तक भी है कि उन्होंने मीर वाइस उमर फ़ारूक को भी कांटेक्ट किया कि आप भी इस जलसे में शामिल हों। मेरा अपना ख्याल तो ये है कि मीर वाइस को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हुर्रियत का अपना उनकी एक पोजीशन रही है थ्रू आउट। बिल्कुल सही। वो तो हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं ना, जो कि पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है, तो उनको इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर वो हामी भर भी लेंगे शामिल होने की इस एहतजाज में, तो हुकूमत उनको इजाज़त नहीं देगी कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर को छोड़ें। उनको वहाँ ट्रैवल करने की इजाज़त ही नहीं होगी, सच्ची बात यही है। तो अब ये जो एहतजाज भी होगा तो ठीक है, वो अभी तक ऐसे इन लोगों को जंतर मंतर में एहतजाज में वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं मिली। अगर न्यू दिल्ली की हुकूमत दे भी देती है और ये फिर पार्लियामेंट की तरफ मार्च भी करते हैं तो ठीक है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लेंगे, लेकिन हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अभी बीजेपी की हुकूमत ने फ़ैसला नहीं किया कि हमने रियासत का दर्जा बहाल करना है। और उसकी 2-3 मिसालें हैं। एक तो ये है कि देखिए ना, जहाँ मोदी की सरकार ये क्लेम करती है, बार बार बड़े बड़े दावे कर रही है कि ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हालात ज़बरदस्त हो गए हैं, टूरिज़म शुरू हो गया है, इकॉनमी ग्रो कर रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहाँ पे अगर आप देखें तो साथ साथ एक काउंटर नैरेटिव भी चल रहा है कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है पाकिस्तान से, और हर रोज़ एनकाउंटर्स हो रहे हैं और सो कॉल्ड दहशत गर्दों को मार रहे हैं। इसी वजह से देखिए, अगर ये साथ साथ नैरेटिव इसलिए चला रहे हैं ना कि एक तो जो 8-9 लाख सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो वहाँ मौजूद रहें, और जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, काले कवानीन लाइक एस्पा है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, या डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट है, या पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, या UAPA है,
ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ وہ ہے. تو یہ تمام وہ کالے قوانین ہیں جس کے تحت اس وقت وہاں پہ حکومت ہو رہی ہے, اور جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں وہ یونین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سینٹر کو. تو اس وجہ سے میں نہیں دیکھ رہا, کیونکہ حالات کوئی ایسے اچھے نہیں ہیں. ابھی بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں لوگوں کا ایک بہت غصہ ہے جو اقدامات بھارت نے 5 اگست کو لیے تھے اور جو آئین میں تبدیلیاں کر کے ان کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی, اس پہ ابھی تک لوگ بڑے غصے میں ہیں. وہ تو ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ اس کا اظہار کر سکیں, کیونکہ اس قدر آپ نے فوج وہاں تعینات کی ہوئی ہے کہ لوگ کیا کریں. اور پھر لوگوں کو روزگار بھی چاہیے, ان کو زندہ بھی رہنا ہے, ان کو اپنے گھروں کو بھی محفوظ رکھنا ہے. تو بہت سی چیزیں جو ماضی میں ہوئیں وہ اب کشمیری نہیں دہرانا چاہتے کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ ہوں. لیکن اگر آپ ان کو آج ہی موقع دیں گے اور حق خود ارادیت کا موقع دیں گے تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے حق میں فیصلہ نہ دیں. اسی لیے دیکھیے نا, جو پورا ایک سیاسی ایکو سسٹم تھا وہ ختم کر دیا. حریت کی جو لیڈرشپ ہے ان کو تو پابند سلاسل کر دیا. ایون میر وائس فاروق کو بھی اکثر اوقات یہ ہے کہ جمعہ نہیں پڑھنے دیا جاتا جامع مسجد جو سری نگر میں ہے, وہاں اکثر اوقات پابندی لگا دی جاتی ہے, عیدین پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. تو اگر حالات اتنے ہی اچھے ہیں تو پھر تو سب چیزیں ٹھیک ہو جانی چاہیے. اب اگر ریاستی درجہ بحال بھی ہو جاتا ہے تو اب اتنے ڈیلے اس میں ہو گیا ہے کہ بھارت جب بھی اس کو دے گا تو وہ ایک کنسیشن کے طور پہ دے گا, ہی از اے ہیوج کنسیشن کے طور پہ. مجھے صرف ڈر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کہیں لوگ اس کو مس انٹرپریٹ نہ کریں وہ کس طرح کہ جی بس اب درجہ دے دیا گیا ہے. کیونکہ پاکستان نے جو پوزیشن لی تھی نا 5 اگست 2019 کو, وہ یہ نہیں تھی کہ آپ اس کا ریاست کا درجہ بحال کریں گے. وہ تھا کہ اس کی خصوصی حیثیت کو بحال کریں. مطلب جو ایگزسٹ کرتی تھی 4 اگست 2019 کو وہ سچویشن ہونی چاہیے. اور یہی پوزیشن اگر آپ دیکھیے تو اس وقت گپکر الائنس بنا تھا جس کو یہ عمر عبداللہ, فاروق عبداللہ, یہ تمام جتنے بھی اس وقت حکومت میں ہیں یہ لوگ اس گپکر الائنس میں شامل تھے. ایون پی ڈی پی جو محبوبہ مفتی ہیں وہ بھی شامل تھیں. ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ یہ جو آپ نے 370 اور 35A 2 آرٹیکلز کو ختم کیا, ان کو بحال کیا جائے. کیونکہ جو اوریجنل جو ہے نا کانٹریکٹ یہی تھا. اور یہی بات پچھلے دنوں سیف الدین سوز جو ہیں کانگریس پارٹی کے لیڈر انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ, اور بات انہوں نے صحیح کی, انہوں نے کہا اگر ریاست کا درجہ بحال بھی ہو جاتا تو سو واٹ, جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حالات ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہوں گے. جو ایک جو ڈیموگرافی میں تبدیلیاں آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو جاری رہیں گی. جو ہندوؤں کو آپ, بھارتی لوگوں کو, باشندوں کو آپ ڈومیسائل دے رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, وہ تو آگے سیٹل ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے سیف الدین سوز صاحب نے بالکل صحیح کہا, اور ان میں بہت تنقید ہو رہی ہے, شدید تنقید ہو رہی ہے ہر جانب سے کہ یہ آپ نے کیوں یہ بیان دیا. بیان تو بالکل ٹھیک ہے, بلکہ گپکر الائنس کا بھی یہی بیان تھا. اب گپکر کیا چیز ہے؟ گپکر ایک وہ شاید روڈ کا نام ہے, وہاں پہ کوٹھی ہے ان کا جو ہے فاروق عبداللہ صاحب کا گھر ہے. تو اس لیے اس کا وہاں چونکہ میٹنگ ہوئی تھی تو اس لیے اس کو گپکر الائنس کا نام دے. وہ خیر اب رہا نہیں, تتر بتر ہو گیا, اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی یہ بحال ہوتا ہے, کیونکہ امت شاہ نے اور ایون پرائم منسٹر مودی نے بھی پارلیمنٹ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جلد بحال ہم کر دیں گے. اب وہ جلد کب ہوگا وی ڈو ناٹ نو. بلکہ اگر آپ یہ بھی دیکھیے اپریل 2018 کو بھارت کی سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی. اس میں یہ کہا تھا کہ جو پرماننٹ جو خصوصی حیثیت ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی وہ پرماننٹ ہے. یعنی یہ کہ آپ جو کانسٹیٹیوشن میں اس کو اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا ہے, یعنی کہ جو آرٹیکل 370 ہے وہ ایک پرماننٹ فیچر ہے. اس کو نہ تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں, امینڈ کر سکتے ہیں, نہ اس کو آپ آئین سے نکال سکتے ہیں. صحیح. یہ بھارت کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. پھر جب یہ 2019 کا پارلیمنٹ نے آئینی ترامیم کر لیں
370 کو ریووک کر دیا، ختم کر دیا، آرٹیکل 35A کو ختم کر دیا، جس کے تحت اب پہلے آرٹیکل 35A تھا تو بھارتیوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر جاتے اور وہاں سیٹل ہوتے یا پراپرٹی خریدتے. اب 35A کے بعد سب کے لیے راستے کھل گئے ہیں. اچھا، جب یہ پھر مقدمہ چلا، بہت سے لوگ جو ہیں چلے گئے سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کو ریویو کر کے کہا کہ نہیں جی پارلیمنٹ نے ٹھیک کیا ہے. تو اب یہاں تک حالات ہیں کہ سپریم کورٹ بھی پارٹیزن ہے. پارلیمنٹ سے چلیں اور حکومت سے ہم کیا توقع رکھیں؟ اگر بھارت کا عدلیہ نظام یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اپنی ہی ججمنٹ کو وہ کالعدم قرار دے کر نئی ججمنٹ لے کر آ رہا ہے جسٹ فار پولیٹیکل ریزنس، تو پھر اور کیا توقعات رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے کل کلاں کو میں صرف یہ جو ہے انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں کہ کل کلاں کو اگر بی جے پی کی حکومت ریاستی درجہ بحال کرتی بھی ہے تو پاکستان کو اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. میں یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اگر خصوصی حیثیت بھی بحال ہو جاتی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، وہ ایک ہم نے اسٹانس لیا ہے، پھر ہم تعلقات ٹھیک بھی اپنے کر لیں گے، لیکن وہ بھی الٹیمیٹ آبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا تو الٹیمیٹ آبجیکٹیو حق خود ارادیت ہونا چاہیے. بالکل. کیونکہ دیکھیے نا، اگر خصوصی حیثیت تو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی پچھلے 1947 سے ہی تھی، تو ڈسپیوٹ تو باقی تھا نا. یہ ڈسپیوٹ کوئی 5 اگست 2019 سے شروع نہیں ہوا. بالکل. اس وجہ سے پاکستان کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ جب بھی یہ ہوا ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور ہم امید کریں گے کہ جو پرسپیکٹیو ہے اور جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے اس کو سامنے رکھیں گے. اور چونکہ اس وقت عمر عبداللہ نے تو پوزیشن اپنی تبدیل کر دی ہے نا، وہ تو لگتا ہے کہ وڈرا کر گئے ہیں. اب ان کو خصوصی حیثیت نہیں چاہیے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی، ان کو بس صرف ریاستی درجہ چاہیے. کیونکہ اس وقت تو حکومت اگر دیکھیے تو لیفٹیننٹ گورنر کی ہے نا، چیف منسٹر تو بالکل بے بس ہے. اس کے پاس پولیس بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، بیوروکریسی اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو ایک پپٹ کے طور پہ ہی کام کر رہا ہے. چاہیے تو یہ کہ ان انتخابات میں وہ حصہ ہی نہ لیتے. اگر ریاستی درجہ نہیں تھا تو فائدہ کیا تھا اس میں حصہ لینے کا؟ بالکل. تو بہرحال یہ ایک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ پیر کے دن کیا ہوتا ہے. بالکل دیکھتے ہیں. اور باز صاحب، گلگت بلتستان کی اسمبلی نے بھی ایک مطالبہ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے، اس پر آپ کی رائے لیں گے لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باز صاحب، بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی نے جناب ایک بل پاس کر لیا ہے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اب جی بی کو بھی عبوری صوبے کا درجہ دیا جائے. آپ کس طرح سے لیتے ہیں اس مطالبے کو؟ اور اگر میں کشمیر کے کانٹیکسٹ میں بات کروں تو کیا یہ کشمیر پر جو ہمارا اصولی موقف ہے اس کو کمزور نہیں کرے گا؟ جی، آپ نے دلچسپ سوال اٹھایا ہے. اور گلگت بلتستان میں حال ہی میں پچھلے ماہ انتخابات ہوئے تھے 7 جون کو، if I'm not wrong. تو لگتا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی نے جو پہلا کام کیا ہے وہ یہی کیا ہے اور یہ قرارداد پاس کی ہے. اگر اس قرارداد کے اندر کم از کم یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کس ڈیٹ کو یہ پاس ہوئی ہے. کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ اس قرارداد کے آخر میں یہاں ڈیٹ بھی، تاریخ بھی لکھ دی جاتی، وہی مینشن کر دیا جاتا کہ اس تاریخ کو یہ ہم نے اڈاپٹ کی ہے. تو یہ ایک بہرحال چیف منسٹر صاحب کو کہنا چاہیے تھا، ان کو خیال رکھنا چاہیے تھا، بلکہ اسپیکر صاحب کو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اس میں جب یہ ڈرافٹ کر رہے تھے تو اس میں آخر میں ڈیٹ بھی ہو جاتی کہ اس دن اور اس ماہ اور اس سال یہ قرارداد پاس کی ہے. اچھا، اب گلگت بلتستان دیکھیے ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں ان کی جتنی بھی آبادی ہو 1.8 1.9 ملین، وہ کافی عرصے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بس بنائیے جی پاکستان کا صوبہ. انف از انف، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے تاریخی اعتبار سے بھی کہ جب پاکستان بن رہا تھا اور تو یہاں پہ جو گلگت اسکاؤٹس تھے اور انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا. اور اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے گلگت بلتستان کے لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جی اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں، آپ ہمیں کیوں اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کشمیر کی طرح، تو ہمیں آپ تھوڑا سا الگ ٹریٹ کیجئے اور ہمیں پاکستان کا حصہ بنا دیجئے، ایک 5واں پروونس ہمیں
چاہے وہ عارضی ہی کیوں نہ ہو، عبوری ہو، جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں آپ اس طرح ٹریٹ کیجئے جس طرح آپ دوسرے صوبوں کو کرتے ہیں۔ اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ تاریخی، اگر تھوڑا تاریخ میں جائیے آپ نا، تو یہ بات اگر آپ تاریخ میں بہت پیچھے چلے جائیے تو ریاست جموں اینڈ کشمیر کب بنی؟ بحیثیت ریاست علاقے تو سارے یہ موجود تھے، جموں بھی موجود تھا، کشمیر ویلی بھی موجود تھی، گلگت بلتستان بھی موجود تھا، لیکن جو صحیح معنوں میں آپ کہہ لیں کہ دیکھیے 1800 مثال کے طور پر 1819-20 کے کو اگر آپ لے لیجئے تو اس وقت جو ہے جموں مہاراجہ رنجیت سنگھ وغیرہ نے یہ گلاب سنگھ کو جموں دے دیا ریجن، جب انہوں نے فتح کیا اس کو انعام کے طور پہ۔ پھر اینگلو یہ جو ہے سکھ جنگیں ہوئیں تو یہ جو کشمیر کی ویلی ہے یہ بھی آ گئی جو ہے 1946 میں برطانیہ کے پاس۔ پھر برطانیہ نے گلاب سنگھ کو، جو کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے جس کو جموں دیا تھا، اس نے خرید لیا برطانیہ سے 75,000 نانک شاہی جو سکھ اس زمانے میں تھا اس کے عوض 75,000 یس۔ تو 1946 آنورڈ آپ کہہ سکتے ہیں 1846 جموں اور کشمیر ایک ریاست کے طور پہ ابھرے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کشمیر حصہ رہا، مطلب شاہ میر ڈائنیسٹی کا 1339، اس کے بعد پھر یہ جو ہے مغلیہ دور اکبر کے زمانے میں 1570 یا 1576 میں اس میں کشمیر ویلی پہ قبضہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اغوان آ گئے 17-18 سینچری میں، پھر رنجیت سنگھ نے احمد شاہ ابدالی وغیرہ سے یہ تو 1819-20 میں اس پہ قبضہ کر لیا۔ اچھا، یہاں اس سارے دور میں گلگت بلتستان کبھی بھی ایز سچ ریاست جموں اور کشمیر کا حصہ نہیں رہا۔ صحیح۔ یہ تو بعد میں 1860-1870 میں کہیں آ کر گلاب سنگھ کے بعد رنبیر سنگھ جو مہاراجہ تھا اس نے یہ سارے کام کیے، اور پھر رنبیر سنگھ کے بعد پرتاپ سنگھ جو اس کا پرتاپ سنگھ کے بعد پھر ہری سنگھ جو 1947 میں تھا مہاراجہ۔ اچھا، یہ گلگت بلتستان 1860-70 کے بعد آپ کہہ سکتی ہیں کچھ علاقے جو ہیں، وزارتیں جو تھیں گلگت اور بلتستان وغیرہ، ہنزا کا علاقہ، یہ شامل ہو گئے یا ان کو شامل کر لیا گیا زبردستی۔ تو کلچرلی اسپیکنگ جہاں تک لینگویج کی بات ہے تو ان کا کشمیریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسا۔ اس کے بعد اگر 1935 فاسٹ فارورڈ آپ آگے آ جائیں تو مہاراجہ ہری سنگھ نے گلگت بلتستان کا یہ جو علاقہ ہے یہ دے دیا لیز پہ برطانیہ کو 60 سال کے لیے۔ تو اس وقت تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ 1947 میں پاکستان الگ ملک بن جائے گا، آزادی مل جائے گی اور بھارت الگ ملک ہو جائے گا۔ تو 1935 میں یہ دے دیا گیا لیز میں۔ تو اس وقت جب پاکستان آزاد بنا اور بھارت آزاد ہوا تو اس وقت آپ کہہ سکتی ہیں کہ علاقہ لیز پہ تھا، لیکن بہرحال مقامی لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، کیونکہ میجورٹی مسلمانوں کی تھی نا، تو یہ فیصلہ کرنا کوئی مشکل کام تھا نہیں۔ لیکن بھارت اس کو نہیں مانا اور مہاراجہ ہری سنگھ نے بھی نہیں مانا۔ تو کویسچن اب یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ تو آپ لے رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھیے اس کے بعد کیا کیا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے پھر آزاد جموں اور کشمیر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جس کو کراچی ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ 28 اپریل 1949 کا یہ ایگریمنٹ ہے۔ 28 اپریل یا 28 جولائی، آئی ایم فرگیٹنگ ناؤ، 28 اپریل آئی تھنک۔ اچھا، اس میں مجھے کنفرم کر دیں گے پروڈیوسر صاحب، میں ذرا کنفیوز ہو گیا اس بارے میں۔ 28 اپریل 1949 کا یہ ایگریمنٹ ہے۔ اس کے تحت یہ ہوا کہ آزاد جموں اور کشمیر کی حکومت نے جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے وہ انتظامی طور پہ دے دیا پاکستان کی حکومت کو کہ آپ اس کا انتظام سنبھالیں، ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے علاقے کو مینیج کر سکیں۔
لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے جو ایک تنازع ہے یا متنازع حیثیت ہے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ ہم نے پاکستان کے اگر آپ دیکھیے نقشوں پہ تو ہم نے گلگت بلتستان کو بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہی قرار دیا ہوا ہے، بلکہ 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے ایک نیا پولیٹیکل میپ ایشو کیا، اس میں بھی ہم نے جو ہے گلگت بلتستان کو متنازع ہی ٹیریٹری قرار دیا ہوا ہے، بلکہ اس ریزولوشن میں بھی جو پاس ہوئی ہے گلگت بلتستان، اس میں بھی دیکھیے اگر آپ جائیے تو پیراگراف جو آپریٹو پیراگراف 2 ہے یا 3 ہے، اس میں بھی وہی بات کرتے ہیں کہ یہ ہم صرف ڈیمانڈ کر رہے ہیں عارضی ایک عبوری پروویژنل طور پہ ہمیں پرومس بنا دیا جائے، اور جب پلیبسٹ ہوگا تو ہم اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے آن دا سرفیس تو کوئی لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بہت اچھمبے کی بات ہے، گو کہ اس سے پہلے 2009 میں اور 2018 میں کوئی ایسے گلگت بلتستان ایکٹ پاکستان کی حکومت نے ایشو کیے ہیں جس کے تحت اگر جن پہ عمل درآمد ہو تو شاید وہ جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے۔ سوال جو ہے، اور چونکہ یہ پروویژنل ہے تو اس سے شاید پاکستان کی جو آپ اس کی جو پوزیشن ہے ہماری جموں اور کشمیر پہ، اور چونکہ اس قرارداد میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے تو بڑا واضح ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، جی مطلب جب بھی پلیبسٹ ہوگا تو ہم گلگت بلتستان کے لوگوں سے بھی پوچھیں گے، ان سے بھی حق خود ارادیت لیں گے، فیصلہ لیں گے کہ آپ کس کی جانب جانا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلگت آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اگر دیکھیں نا گلگت بلتستان کے لوگ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں آپ پروویژنل پروونس بنا دیں، تو پھر یہی مطالبہ آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ بھی، بالکل ان کے لیے بھی تو اگر یہ جو چیز ان کے لیے مناسب ہے تو آزاد جموں اور کشمیر کے لیے مناسب ہونا چاہیے نا، صحیح، ان کو بھی پروویژنل دے دیجئے، آپ پروونس بنا دیجئے۔ میرے خیال میں شاید یہ وقت آ گیا ہے، اور کچھ نہیں تو پروویژنل پروونس ہی بنا دیجئے، کیونکہ اگر آپ صرف مقبوضہ گلگت بلتستان کو یہ دے رہے ہیں پروویژنل اسٹیٹس، تو پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وائی ناٹ آزاد جموں اور کشمیر؟ کیا وہاں کے لوگ پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں چاہتے؟ کیا صرف یہ ڈیمانڈ گلگت بلتستان تک کیوں محدود ہے؟ سوال یہ ذہن میں آتا ہے نا۔ بالکل، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اصل جو معاملات ہیں وہ سماجی ہیں، اقتصادی معاشی ترقی کے ہیں، اگر وہ ہینڈل ہو سکتے ہیں اس کو کیے تو بغیر، تو وائی ناٹ؟ لیکن اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اب حالات بہت بدل گئے ہیں اور شاید اس سے بہتر اس کے مثبت نتائج نکلیں، تو اس میں کوئی اعتراض بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں، سرتاج عزیز کمیٹی 2015 میں، انہوں نے بھی ریکمنڈیشن یہی دی تھی 2017 میں کہ جی اگر پروویژنلی اس کو بنا دیا جائے پروونس تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو ہم نے تھوڑا بہت سیپریٹ کر کے دیکھا کشمیر سے، لیکن اگر یہی چیز آزاد جموں اور کشمیر کے بارے میں بھی کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، تو دونوں کو ایک ساتھ ہی کر دیا جائے جب بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تھوڑا بہت پریشر بھارت ہی بلڈ ہوگا، کہ ہماری اپنی جو پرنسپل پوزیشن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جو کہ اس قرارداد میں بڑے واضح ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف گلگت بلتستان تک محدود رہتا ہے یا آزاد جموں اور کشمیر تک بھی جاتا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ الیکشنز ہو رہے ہیں 27 جولائی کو، تو جس طرح یہاں پہ جلدی کی ہے گلگت بلتستان کے لوگوں نے، تو وہاں کشمیر کے لوگ بھی جلدی کریں کہ پاکستان سے مطالبہ کریں گے تو حالات زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ صحیح، یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد شامل کریں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور کچھ نظر ڈالیں گے کہ کابل کی حکومت جناب ناجائز ہے یا کہ جائز۔ بریک کے بعد کہیں گے خوش آمدید۔ باسط صاحب، پچھلے دنوں ہمارے ایک سرکاری ترجمان نے کابل کی حکومت کو اللیجیٹیمیٹ حکومت قرار دے دیا، کیا یہ موقف درست ہے؟ اور ساتھ ہی یہ جانوں گے کیا یہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو جاری کشیدگی ہے ان چیزوں سے کم ہوگی؟ مزید پرابلمز تو کریٹ نہیں ہوں گے؟ پتہ نہیں ہے کہ یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی یا جس طرح کہتے ہیں نا وہ لیپسس لنگوا،
سلپ آف دا ٹنگ جی یا وہ تھی. لیکن ان باتوں سے میرے خیال میں تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس ٹھیک نہیں ہوتی. دیکھیے، پہلے تو ڈیفینیٹلی اس کو کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اور اس پہ بحث بھی ہو سکتی ہے کہ کابل کی حکومت ناجائز ہے جائز ہے، کیونکہ طالبان جب طاقت میں نہیں بھی تھے تو اس وقت بھی امریکہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، اور پھر ان مذاکرات کے نتیجے میں 29 فروری 2020 کو دوحہ ایکارڈ بھی ہوا امریکہ اور طالبان کی حکومت کا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو زمانے میں تھے. جی اچھا، اس کے بعد پھر طالبان کی حکومت آ گئی 15 اگست 2021 کو، اور اگر آپ کو یاد ہو تو 30 اگست 2021 ہی کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کی 2593. اگر آپ اس ریزولوشن کو بھی دیکھیے تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ غیر آئینی ہے یا ناجائز ہے یا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ مطالبات کر رہے ہیں کہ بھئی انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے اور خواتین کے حقوق ہونے چاہیے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا، اس زمانے میں اگر ہم اب بھی یہ کہنا ہم نے شروع کر دیا ہے، والٹ فاس لیا ہے کہ جی انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، تو پھر سوالات تو اٹھتے ہیں نا کہ پھر ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر کیا کرنے گئے تھے پچھلے سال اپریل میں وہاں پہ. ہم ناجائز حکومت سے کیوں انٹریکٹ کرتے رہے؟ بلکہ اس سے پہلے 2021 میں ہی ہم نے امیر خان متقی کو کیوں دعوت دی کہ یہاں پہ وہ آئیں اور ایکسٹرا آرڈینری OIC کی جو کانفرنس ہے وہ اٹینڈ کریں. اگر ناجائز حکومت ہے تو پھر تو یہ انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے نا. پھر ہمارے ڈیفنس منسٹر کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ افغانستان؟ تو پھر دیکھیے، یہ بھی بات اپنی جگہ مان لینی چاہیے کہ ہم نے اپنا مشن بھی وہاں کھولے رکھا. یا تو یہ ہو نا کہ اپنا مشن ہم نے بند کر دیا ہو. پھر پہلے نازم امور کے اس پہ تھا لیول پہ، پھر اب چائنا نے اپنا سفیر وہاں تعینات کیا تو ہم نے بھی اپنا سفیر تعینات کر دیا. تو انلیجیٹیمیٹ حکومت اگر ناجائز حکومت ہے تو پھر آپ یہ کیوں اقدامات ایسے لے رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیے نا 2021 سے لے کر 2026 سے ہم آ گئے ہیں، تو 5 سال کا عرصہ تو گزر گیا نا اس سارے. بلکہ لاسٹ ٹائم جب طالبان کی حکومت کب سے کب تھی؟ 1996 سے 2001 تک تھی. تو وہی تقریباً لگ بھگ وہی ٹائم پیریڈ تو ہو گیا ہے. اب تو یہ زیادہ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ بین الاقوامی قانون کو اگر آپ دیکھیے نا کہ کوئی حکومت کب کس کو تسلیم کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل ریکگنیشن کب ملتی ہے، وہ تب ہوتا ہے جب آپ پوری جو آپ کی ٹیریٹری ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہو، پیس ہو، کوئی انسرجنسی ایک مطلب لارج اسکیل پہ نہیں ہو رہی ہو، مور اور لیس لوگ آپ کو تسلیم کر رہے ہوں. تو اس وقت تو اگر آپ افغانستان کے حالات دیکھیے، تھینک گاڈ کہ انسرجنسی نہیں ہے، سول وار نہیں ہے. کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ سول وار شروع ہوئی افغانستان میں تو وہ ہمارے لیے بھی اس کا بڑے منفی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو میرے اپنے خیال میں تو مطلب انٹرنیشنل لا کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیے تو کہیں ایسا نہیں لگتا کہ طالبان کی حکومت انلیجیٹیمیٹ ہے. پھر رشیا نے تو باقاعدہ تسلیم بھی کر لیا ان کی حکومت کو. بلکہ باقی بھی اگر آپ دیکھیے دنیا، بھارت ان کے ساتھ انگیج ہے. چار وزٹ ہو گیا منسٹریل فرام افغانستان ٹو انڈیا، اور بڑی دبنگ قسم کے اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں. اس کے بعد آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو دیکھیے، تمام لوگ بڑے بڑے پروجیکٹ سائن کر رہے ہیں. ازبکستان ہے، تاجکستان، ترکمنستان، کرگستان، بلکہ ایران ابھی ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا. تو یہ جو ہے ٹھیک ہے، صرف ایک ملک نے آپ کہہ سکتی ہیں کہ فارملی ریکگنائز کیا ہے اور باقی ممالک نے نہیں کیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہو گئی ہے. ورنہ آپ کا جو انٹریکشن رہا ہے پچھلے سالوں میں وہ نہ ہوتا. اب بات یہ ہے کہ کیا ان چیزوں سے افغانستان کی حکومت پہ آپ پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے.
بہت سے لوگ میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ افغانستان ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہمیں جہاں سختی دکھانی ہے وہ دکھانی چاہیے. اگر کابل ہماری بات نہیں مان رہا اور طالبان ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے یا بی ایل ایف ہے یا بھارت کو یہ ایک اجازت یا ایک روم دیا ہوا ہے کہ ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے، اس پہ ہمیں پوزیشن لینی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا، اور سخت پوزیشن لینی چاہیے. لیکن جہاں ہم اسٹک کا استعمال کرتے ہیں وہاں کیرٹ کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے. اور سفارتکاری کا دیکھ کمال یہی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں جو ہے نا کمیونیکیشنز رکھتے ہیں تاکہ معاملات کو سلجھایا جا سکے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معاملات کو مزید الجھائیں. میں پھر یہی کہتا ہوں کہ طالبان بعض موقعوں پہ ضروری، کیونکہ طالبان کا ایک ٹرائبل کلچر ہے نا، یہ بات یاد رہے. پہلے ہی میں نے شاید ڈسائفر میں ہی کہا تھا کہ تھریٹس ٹھیک ہے پبلکلی آپ دے دیں گے، لیکن اس کا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. وہاں پہ جو ہے اور چیزیں کام آتی ہیں دھمکیوں کی بجائے. تو تھوڑا سا نمبلنس دکھانی چاہیے، تھوڑی سی اسکلس دکھانی چاہیے نا سفارتکاری میں. ہر چیز اگر دھمکیوں سے ہو جائے تو پھر کیا بات ہے. ابھی تک تو ایران کو پھر لیٹ جانا چاہیے تھا. بالکل جس طرح سے امریکہ لگا. تو کوشچن یہ ہے کہ طالبان کو تو کچھ نہیں جائے گا. آپ ان پہ بمباری کریں گے، ان پہ نقصان پہنچائیں گے، وہ پھر غاروں میں چلے جائیں گے. نقصان تو آپ کا ہونا ہے. اس وقت بھی اگر آپ جو ہو رہا بھی جو دیکھیں نا ٹرانزٹ ٹریڈ آپ نے روک دیا، ختم کر دیا، اس کا نقصان ہمیں بھی ہو رہا ہے. بعض لوگ یہ پوزیشن لے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی قومی وقار کی خاطر، قومی انٹرسٹ کی خاطر کیا فرق پڑتا ہے، اگر ہمارا $2 بلین کا ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تو کیا فرق پڑتا ہے. ہماری جو ہے قومی اہمیت یا غیرت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہماری قومی مفادات زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان $2 بلین سے. سیکیورٹی، اس سے تو اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اقدامات سے حالات بہتر ہو رہے ہیں. ان میں ڈیبیٹیبل ہے نا، یہ موٹ پوائنٹ ہے. تو اور یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد یہ سارے حالات ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی واقعات تو ہوتے رہے ہیں. اس لیے آپ کو بہت سے آپریشن پہلے بھی کرنے پڑے ہیں. ضرب عضب آپریشن اور رد الفساد آپریشن ہم سب کو یاد ہے. جی. اور جب اشرف غنی یا اس سے پہلے حامد کارزائی کی حکومت تھی تو پہلے بھی پہلے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کی حکومتوں کے ساتھ ہمارے اس طرح تعلقات نہیں تھے، یا کم از کم وہ توقعات نہیں تھیں. اور بھارت کو اس زمانے میں جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ ہے افغانستان کا کافی انگریس حاصل تھی. تو وہ ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی کہ وہ ٹی ٹی پی جیسے جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کو استعمال کریں پاکستان کے خلاف. یقیناً طالبان کے ساتھ ہماری توقعات بہت زیادہ تھیں کہ وہ ہمارے کنسرنس کو سنیں گے اور جو ہمارے پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں گے. ایسا نہیں ہوا. اس کی وجوہات بہت سی ہیں. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہر چیز کے ایک پہلو نہیں ہوتا، بہت سی جہتیں ہوتی ہیں ایک چیز کو دیکھنے کے لیے. تو کچھ ہمارے انٹرنل ویکنیسز بھی ہیں، اور ڈیفینیٹلی بھارت نے ساری سچویشن ایکسپلائٹ کیا. اب آپ دیکھیے نا، بھارت جو طالبان کو دہشت گرد کہتا رہا، طالبان کے خلاف یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں قرارداد لے کر آیا 30 اگست 2021 کو، وہ آج سب سے بڑا طالبان کا جو حکومت کا نا ان کا حمایتی بنا بھرا ہوا ہے. بلکہ وہ ہر UN سیکیورٹی کونسل میں ان کا دفاع بھی کرتا ہے. جی. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے نا. جب سے بنگلہ دیش میں تھوڑا بہت پاکستان کو انگریس ملا تو انہوں نے جو ہے نا چناکیا کی فلسفی عمل کرتے ہوئے کہ جو آپ کے دشمن کا نیبر ہے نا اس کو استعمال کریں اپنے دشمن کے خلاف. تو وہ وہی کام کر رہے ہیں کہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ہمارے لیے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس طرح سفارتکاری کے ذریعے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ اس لیول پہ لے کر آئیں جہاں کم از کم بھارت کے ہاتھوں میں استعمال نہ ہو. کچھ ریکمینڈ کریں نا باسط صاحب. لالا کیا ریکمینڈ کریں. کسی وقت
بعض چیزیں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو میں پبلکلی ریکمینڈ نہیں کرنا چاتا، لیکن کچھ لوگوں سے ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، ان کو ہم ریکمینڈ بھی کرتے رہتے ہیں. صحیح. لیکن یہ ہے کہ روم ابھی بھی ہے تھوڑا بہت. ہوپفل اسٹل؟ ہاں، آئی ایم اسٹل ہوپفل، کیونکہ دیکھیے نا سفارتکاری از اباؤٹ یو کانٹ you know it's the art of you cannot give up. It's the art of the possible. All right. It is defined as the art of the possible. تو میں تو بحیثیت سابق سفارتکار کے ابھی بھی آپٹیمسٹک ہوں کہ راستہ ابھی بھی نکل سکتا ہے، پرووائڈیڈ پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ جو پبلک ریٹرک ہے، جو اس قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں نا کہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، ان چیزوں سے پرہیز کریں. صحیح صحیح. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.